मुस्लिम उम्मा और उसको दरपेश ख़तरात की बाज़गश्त हम हमेशा सुनते चले आ रहे हैं और बाद हल्कों की राय में इनके तमाम मसाइल पर आवाज़ उठाना और उनका साथ देना हमारा फ़र्ज़ है। मगर आज के हालात और दीगर इस्लामी ममालिक के रवैयों को मद्देनज़र रखा जाए तो क्या ये ज़िम्मेदारी महज हमारी बनती है? इस हवाले से आज आवाम की अदालत में मुकदमा है। हमें मुस्लिम उम्मा के मसाइल का ठेकेदार बनने के बजाय अपने घर की फ़िक्र करनी चाहिए। और आज मेरे मेहमान हैं मुकदमा की हमायत में दलाइल देने के लिए जस्टिस रिटायर्ड डॉक्टर जावेद इकबाल दानश्वर, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं वजाहत सईद खान कालम नवीस, और मुकदमा की मुखालफत में दलाइल देंगे प्रोफेसर साजिद मीर साहब अमीर जमीयत अहले हदीस, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं लियाकत बलोच सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी। इससे पहले कि हम बहस का आगाज़ करें, मैं इस हॉल में मौजूद आवाम की जूरी से गुजारिश करूँगा कि वो आज के मुकदमे की हमायत या मुखालफत में अपने वोट का हक़ इस्तेमाल करें। आज का मुकदमा है हमें मुस्लिम उम्मा के मसाइल का ठेकेदार बनने की बजाय अपने घर की फ़िक्र करनी चाहिए। जो लोग इस मुकदमे के हक़ में वोट देना चाहते हैं वो एक दबाएँ, और जो उसकी मुखालफत में वोट देना चाहते हैं वो दो दबाएँ, और वोटिंग शुरू होती है। मुकदमे के आगाज़ में होने वाली वोटिंग में 68% ने हमें मुस्लिम उम्मा के मसाइल का ठेकेदार बनने के बजाय अपने घर की फ़िक्र करनी चाहिए कि हक़ में वोट दिया है, जबकि 32% ने इसकी मुखालफत में वोट दिया। अब देखते हैं कि फ़रीक़ैन क्या अपने दलाइल से वोटिंग पैटर्न को तब्दील करने में कामयाब होते हैं नहीं। और मैं सबसे पहले दावत दे रहा हूँ डॉक्टर जावेद इकबाल साहब। मेहरबानी, शुक्रिया आपका। मैं तो सिर्फ यही अर्ज़ करना चाहूँगा कि पाकिस्तान जब वजूद में आया तो वो एक नेशन स्टेट के तौर पर वजूद में आया था, और नेशन स्टेट वो होती है, और कम से कम आज के जो इंटरनेशनल लॉ है उसके मुताबिक नेशन स्टेट की तारीफ़ ये है कि वो सबसे पहले तो कौमी हो, फिर दूसरी जो शर्त है वो इलाक़ाई हो, और तीसरी शर्त है वो मुक़्तदर हो। यानी मतलब ये है कि इट शुड बी ए नेशन, इट शुड बी ए टेरिटोरियल स्टेट, इट शुड बी ए नेशनल स्टेट, एंड एट द सेम टाइम इट शुड बी ए सॉवरेन स्टेट। यही कंडीशंस हैं जिसकी बुनियाद पर आप यूनाइटेड नेशंस के मेंबर बनते हो। जब पाकिस्तान वजूद में आ चुका और नेशन स्टेट बना तो उसको दो सूरतों का सामना था। एक तो हिंदुस्तान ने प्रोपेगेंडा किया हुआ था ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड स्पेशली इन द मुस्लिम वर्ल्ड कि ये अंग्रेज़ ने ये स्टेट बनवाई है, हिंदुस्तान का डिवीज़न कराया है, लिहाजा सबसे पहले तो हमें दुनियाए इस्लाम को ये एक तरह से साबित करना था कि हम अंग्रेज़ के बनाए हुए नहीं हैं, हम ख़ुद मुसलमान हैं, और एक मुसलमानों की हैसियत से हमने ये अलहदा स्टेट कायम की है। सारी दुनियाए इस्लाम की स्टेट्स जो हैं वो सब नेशन स्टेट्स हैं, और कोई भी उनमें इस्लामिक स्टेट नहीं है सिवाय मेरा ख़्याल है ईरान के, और बाकी कोई भी उनमें डेमोक्रेटिक स्टेट नहीं है सिवाय तुर्की के। और बाकी जो ज़्यादातर इस्लामिक स्टेट्स हैं या तो वो मोनार्कीज़ हैं और या फिर आमरीत हैं। सो दो शराइत थीं जिस वक्त हम यूनाइटेड नेशंस के मेंबर बनने की कोशिश हमने की मनवाने के लिए कि हम एक नेशन स्टेट हैं। तो उस वक्त सबसे पहली जो अपोजिशन, एक शख्स जिसने, एक मुल्क जिसने हमारी अपोजिशन की वो अफ़गानिस्तान था। अफ़गानिस्तान ने अपोज़ किया कि वी शुड नॉट बिकम मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। डॉक्टर साहब शुक्रिया। मुकदमा की मुखालफत में दलाइल देने के लिए मैं दावा दे रहा हूँ सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर साहब को। शुक्रिया जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब ने पाकिस्तान की बात की भी की और मुसलमान ममालिक की। हमारा दीन इस्लाम हुब्बे वतन की, वतनीयत की या हुब्बे वतन की नफ़ी नहीं करता, बल्कि इसको इनकरेज करता है। ख़ुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के से और अरब से मोहब्बत का इजहार किया है वाज़े, मगर दूसरी तरफ वतन की तंगनाई तक महदूद करने की बजाय ये हमें बहरे मिल्लत के समुंदर का शनावर बनाता है। वतन बहुत कुछ है मगर मिल्लत को नज़रअंदाज करके नहीं। मुकदमा है कि हमें मिल्लत के मसाइल की बजाय सिर्फ़ अपने मसाइल की और अपनी फ़िक्र करनी चाहिए। अगर यूँ होता कि उसके साथ अपनी फ़िक्र करें और उसके साथ मिल्लत की करें, पहले किसी को भी रख लें, तो मामला दूसरा था। मैं इसलिए मुखालफत कर रहा हूँ कि ये कॉमन सेंस के भी ख़िलाफ़ है और हमारे बतौर मुसलमान हमारी सोच के और नज़रिए के भी ख़िलाफ़।
جیسا کہ ڈاکٹر اقبال ہی نے کہا تھا کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ المسلمون کالجسد الواحد، مسلمان ایک جسم کی مانند ہے. ایک عضو کو، ایک حصے کو تکلیف ہو تو دوسرا محسوس کرتا ہے. میں بڑے ادب سے، میرے بڑے محترم ہیں، سب کے محترم ہیں اور میرے تو خاص طور پہ محترم ہیں ڈاکٹر صاحب، تو ان کو بڑے ادب سے میں یاد دلاتا ہوں کہ ڈاکٹر اقبال نے کا جو نظریہ ہے وطنیت کے مقابلے میں ملت، ان کا نظریہ کچھ اس طرح ہے کہ جب ابھی اشارہ کر رہے تھے کہ مختلف عرب سٹیٹس، چھوٹی چھوٹی سٹیٹس جب وجود میں آئی تو انہوں نے کہا تھا امرائے عرب سے خطاب کرتے ہوئے، عرب کے چھوٹے چھوٹے امیروں سے، کہ نہیں وجود حدود و ثغور سے اس کا، ثغور بھی سرحدوں کو کہتے ہیں، نہیں وجود حدود و ثغور سے اس کا، محمد عربی سے عالم عربی. شکریہ. خواتین حضرات، ہم جا رہے ہیں بریک پہ، جائے گا نہیں، ہمارے ساتھ رہے گا. 74% آف کشمیریز کہتے ہیں اس طرف سے کہ انہوں نے آج پاکستان کا حصہ نہیں بننا. دنیا کے کتنے مسلمان ممالک ہیں جہاں پر ہم بغیر پاسپورٹ کے اور بغیر ویزے کے لینڈ کر سکتے ہیں؟ مجھے بتائیں. ہمیں بعض اوقات یہودی آ کے یہ کہتے تھے کہ آپ تو کلمے میں ہمارے لیے بھی دعا کرتے ہو. ویلکم بیک. خواتین حضرات، گفتگو ہو رہی ہے مقدمے پر، اور مقدمہ ہمیں مسلم امہ کے مسائل کا ٹھیکیدار بننے کی بجائے اپنے گھر کی فکر کرنی چاہیے، اور مقدمہ کی حمایت میں دلائل کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں وجاہت سعید خان. اس سے پہلے کہ کوئی تنقید کرے، لیاقت بلوچ صاحب آج لگتا ہے موڈ میں آئے ہوئے ہیں، میں ایک دو چیزیں کلیئر کر دوں. پہلے تو شاید آپ نے میرا کام پڑھا ہو یا نہیں پڑھا ہو، بٹ کپل آف تھنگس کہ میں پاکستان کے بارے میں کیا جانتا ہوں اور کیا مانتا ہوں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اٹس ویری سمپل. یہ اسلام کا گھر ہے. دس کنٹری ول آلویز ریمین این اسلامک کنٹری انشاءاللہ. پہلی بات کلیئرلی. اس کے بعد میں فکشن سے نہیں ماروں گا، اپنے پوائنٹس، فیکٹس کچھ بتاتا ہوں آپ کو. 1 سال پہلے پہلا ایک پول ہوا ہے مقبوضہ کشمیر میں اور آزاد کشمیر میں. پہلی بار دونوں سائڈ پہ پول ہوا ہے. یہ پول کسی CIA ایجنٹ نے نہیں کروایا، یہ پول کرنل غدافی کی گورنمنٹ ہے، انہوں نے کروایا، جو اب جا چکے ہیں اس دنیا سے. پول میں انٹرسٹنگ اور خوفناک باتیں ہیں پاکستان کے لیے، اسپیشلی ہماری جو کشمیری مینٹالٹی ہے، کشمیر کے لیے جو مینٹالٹی ہے. 74%، 74% آف کشمیریز کہتے ہیں اس طرف سے کہ انہوں نے آج پاکستان کا حصہ نہیں بننا. وہ خود مختاری چاہتے ہیں اینڈ کلیئرلی کہتے ہیں کہ نہیں بننا. خالی 8% لوگ کہتے ہیں کہ LOC کو، اس طرف سے کہتے ہیں کہ LOC کو توڑا جائے. خالی 8%، جو پاکستان کا بائی دا وے پوائنٹ ہے. اور بہت سارے ایسے پوائنٹس ہیں جو ہم پچھلے 64 سال سے جو کشمیر کے لیے اور بڑی جو لارجر جو مسلم امہ ہے اس کے لیے جو ہمارے خیال ہیں وہ کلیئرفائی ہوتے ہیں. عجیب سی بات ہے، لاہور میں تو احتجاج مشہور ہے. پہلا جب احتجاج پاکستان میں ہوتا ہے کہتے ہیں جب لاہور جلتا ہے تو پاکستان ہلتا ہے. میں نے یہ نہیں دیکھا کہ لاہور میں بہت سارے احتجاج ہوتے ہیں. گوانٹانمو بے پہ ہوتا ہے، افغانستان میں باگرام کا جو جیل ہے اس پہ ہوتا ہے، ابو غریب کا جو عراق میں جو پریزن تھا اس پہ ہوتا ہے. مگر میں سعودی عربیہ میں یا ایران میں کہیں بھی میں یہ نہیں دیکھتا کہ ڈرون سٹرائکس کے خلاف جو ہمارے اوپر حاوی ہوئے ہیں کبھی کسی نے احتجاج کیا ہو، کبھی کسی نے کچھ کیا ہو. ہمیں کوئی نہیں دیکھا. شکریہ وجاہت خان. اب میں مقدمہ کی مخالفت میں دلائل کے لیے لیاقت بلوچ صاحب کو دعوت دے رہا ہوں. بہت شکریہ. دیکھیں جی، جو جاز صاحب نے آغاز کیا کشمیر کے حوالے سے، اب قذافی کی کسی آرگنائزیشن کی آپ سروے کی بات کریں، جس قذافی کو اپنے سروے اسے خود نہیں بتا سکے، وہ کشمیر کے بارے میں کیا بات لوگوں کو بتائے گا؟ اسی طرح آج بھی آپ دیکھیں کہ بھی کشمیر میں جس وقت وہاں ہڑتال کی کال دی جاتی ہے پورا کشمیر بند ہوتا ہے. اور اسی طرح بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات کو توڑنے کے لیے کشمیری لیڈرشپ ان کو جو بھی کال دیتی ہے اس کی اکثریت ان کا ساتھ دیتی ہے. اور الیکشن ہوتے ہیں تو الیکشن کے موقع پر بھی کشمیری قوم اس سے اختلاف کرتی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم علیہ الرحمہ نے
جو کشمیر کو پاکستان کی شہرک قرار دیا تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی پاکستانی بانی پاکستان کے اس موقف سے انحراف نہیں کر سکتی اور کشمیر کو پاکستان کا حصہ بننا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ بھئی یہ جو اغیار ہیں، استعمار ہے، امریکہ اور مغرب کی قوتیں ہیں، جن کا ہدف ہی یہی تھا کہ اسلام اس دنیا کا مستقبل ہے، قرآن و سنت کا نظام جو ہے کہ دنیا کے لیے عافیت کا ایک نظام ہے، اسی کو تقسیم کر کے ہمیں ٹکڑیوں میں بانٹ دیا ہے اور ہمیں تقسیم کر دیا ہے، اور اسی کے مقابلے میں اصل ضرورت یہی ہے کہ پاکستان جو اسلام کا ایک دھڑکتا ہوا دل ہے، عالم اسلام کا دھڑکتا دل ہے، اسی لیے آپ دیکھیں کہ میں صرف ایک آرٹیکل پاکستان کے آئین کا آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ آئین جو پاکستان کا آرٹیکل 40 ہے کہ مملکت اس بات کی کوشش کرے گی کہ اسلامی اتحاد کی بنیاد پر مسلم ممالک کے مابین برادرانہ تعلقات کو برقرار رکھا جائے گا اور مستحکم کیا جائے گا۔ ایشیا، افریقہ اور لاطینی امریکہ کے عوام کے مشترک مفادات کی حمایت کی جائے گی، بین الاقوامی امن اور سلامتی، اس میں بہت واضح ہے۔ شکریہ جی۔ اب میں ڈائلاگ اوپن ہوتا ہے، آغاز کرتے وقت پروفیسر صاحب نے کہا، میں پروفیسر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے کتنے مسلمان ممالک ہیں جہاں پر ہم بغیر پاسپورٹ کے اور بغیر ویزے کے لینڈ کر سکتے ہیں؟ مجھے بتائیے۔ مسئلہ پاسپورٹ اور ویزے کا نہیں ہے۔ میرا سا سوال ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی تھی بڑی ریلیونٹ کہ افغانستان نے ہمارے اقوام متحدہ میں شمولیت کی مخالفت کی، اور یا عظمت سعید صاحب نے بات کی کشمیریوں کی جس کی واضح اور بڑی مدلل نفی بلوچ صاحب نے کی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے مقابلے میں ان اکا دکا مثالوں کے مقابلے میں کتنے مسلمان ملک ہیں جنہوں نے کشمیر سمیت ہمارے اقتصادی مسائل سمیت ہمارے سیاسی مسائل سمیت ہمیں سپورٹ کیا ہے، ہمیں مدد دی ہے، اور چین ہمارے ساتھ رہا ہے، چین کے ہمارے اوپر احسانات ہیں، لیکن کچھ علاقائی اس کی وجوہات ہیں، کچھ ہم نے ابتدا میں چین کے ساتھ کیا تھا جس کی وجہ سے وہ کرتا رہا ہے، لیکن سعودی عرب، ترکی اور گلف کے جو ممالک ہیں وہ کیوں ہمارے اقتصادی مسائل اپنے سر پہ لیتے ہیں؟ مجھے ایک بات بتائیے کہ کتنے مسلمان ممالک ہیں دنیا میں؟ 60 کے قریب ہے۔ کتنے ممالک نے کشمیر کے مسئلے کے اوپر اپنے شہروں میں، اپنے ملکوں میں مظاہرے کیے، جلوس نکالے؟ OIC ایک مؤثر تنظیم نہیں ہے، میں یہ کہوں گا OIC ایک مؤثر تنظیم نہیں، لیکن OIC میں ہمیشہ کشمیر کا مقدمہ پاکستان کے حق میں گیا۔ ساجد میر صاحب، ہمارے لوگوں نے تو اسلام کی خاطر سب کچھ داں پہ لگا دیا۔ افغانستان میں روس کو نکالنے کے لیے ہم نے وہ جنگ لڑ لی کہ جس کو ابھی تک ہم بھگت رہے ہیں۔ تو پاکستان کی جنگ کس نے لڑی؟ پاکستان کی جنگ سعودی عرب نے لڑی، پاکستان کی جنگ ترکی نے لڑی، آپ بتائیے، پاکستان کی جنگ گلف نے لڑی، پاکستان کی جنگ مسلسل اقتصادی جنگ وہ لڑ رہے ہیں، سیاسی جنگ وہ لڑ رہے ہیں، اقوام متحدہ میں وہ ہمارا ساتھ دیں۔ دیکھیے، میں خود اقوام متحدہ سے منسلک رہا ہوں 2-3 سال، اور جہاں تک مثلا اسرائیل کا معاملہ ہے، فلسطین کا معاملہ ہے، پاکستان نے ہمیشہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا۔ پاکستان نے بڑھ چڑھ کر آزادی میں حصہ لیا، موراکو کی، ٹیونسیا کی، اور اس کے ساتھ ہی یہ جو تیسرا ملک ہے لیبیا، ان ساروں کے لیے پاکستان نے ہمیشہ اپنا یعنی کہہ لیے جان تک قربان کرنے کی کوشش کی۔ لیکن جہاں تک فلسطین کا تعلق ہے، ہمیں بعض اوقات یہودی آ کے یہ کہتے تھے کہ آپ تو کلمے میں ہمارے لیے بھی دعا کرتے ہو، اور ہماری مخالفت آپ کے ساتھ کس لیے ہے؟ یہ تو جھگڑا اسماعیل اور اسحاق کا ہے، یہ ہمارا آپس کا جھگڑا ہے عربوں کا اور ہمارا، آپ اس میں کیوں دخل انداز ہوتے ہو؟ تو تب بھی میرا موقف وہاں پہ یہی ہوتا تھا کہ ہم کیونکہ مسلمان ہیں اس لیے محسوس کرتے ہیں کہ آپ کا حق نہیں ہے فلسطین، لیکن اس کے باوجود یاسر عرفات صاحب نے ہمیشہ ہندوستان کو اپنے طرف رکھنے کی خاطر کشمیر پر ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوشش منوانے کی کرتے رہے ہیں۔ OIC تو 0+0+0 ہے، اس کی تو کوئی حیثیت انٹرنیشنلی نہیں ہے، تو ہم ان سے کس طرح توقع رکھیں؟
ہمارے اپنے مسائل اس قسم کے ہیں کہ جنہیں ہمیں خود حل کرنا چاہیے. اگر ہم اپنے آپ کو, ہم تو ابھی تک نیشنل انٹیگریشن نہیں کر سکے اس ملک کی, ہم ایک ملک نہیں بن سکے, ہم نے توڑ دیا اپنے ملک کو, اور وہ جو قائد اعظم نے ملک بنایا تھا وہ تو رہا ہی نہیں. اب باقی جو رہ گیا ہے اس کو بھی توڑنے کے درپا ہیں. جو وجہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان ممالک پاکستان کی اقتصادی مدد بھی کرتے ہیں اور سفارتی سطح پہ بھی مدد کرتے ہیں. جو آپ نے پہلا سوال کیا تھا کہ کتنے ممالک ہیں, 57 کنٹریز, 57 اسلامک ممالک ہیں, اور اس میں سے کوئی پاکستان کو اسٹریٹ ان ویزا نہیں دیتا. انفیکٹ یہ حالات ہیں کہ ایک منٹ سے یہ حالات ہیں کہ ابھی آپ جائیں یو اے ای کی یا سعودی عربیہ کی, جو دو آپ کے برادر ملک ہیں, ابھی جائیں ان کی ویب سائٹس پہ, امریکی سٹیزنز کو واک ان ویزا ملتا ہے اپون ارائیول, واک ان, اور آپ کو پتہ ہے کہ کون سی لائنوں میں لگنا پڑتا ہے. فرسٹ آف آل کلیریفائی کر دیں, ابھی جائیں آپ ویب سائٹ پہ, ابھی جائیں. پہلی بات تو یہ آپ کے سوال کا جواب. دوسری بات میرے لیے یہ بہت ضروری ہے ایکسپلین کرنا کہ ہمیں ایک ماڈل بننا ہے. پہلے ہمارے جو ماڈلز ہیں وہ کیا ہیں اس وقت اسلامک کنٹریز میں. ٹرکی کو دیکھ لیں, ٹرکی نے 60-70 سال ڈکلیئر کر دی جنگ اسلام پہ, بند کر دیا اپنے آپ کو, اپنی زبان چینج کر دی, اپنے حجاب بند کر دیے, ٹوپیاں اپنی غلط کر دی, ہر چیز بین کر دی. اب یہ صحیح بات نہیں ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ہم ایتھیسٹ بن جائیں, سیکولر بن جائیں, مگر آج ان کی پچھلے 8-10 سال سے ڈبل ڈیجٹ گروتھ ہے, اور آج ٹرکی واحد ملک ہے پوری اسلامی دنیا میں جو اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گھور کے اسے سٹیئر ڈاؤن کر رہا ہے. اور وہ اس لیے کر رہا ہے بیکاز دے آر اسٹرانگ, وہ انٹرنلی اسٹرانگ ہیں. خواتین حضرات, میں جا رہا ہوں بریک پہ, جائے گا نہیں میرے ساتھ سے. میں دبئی میں جاتا ہوں, میری آنکھوں کو ایسے کھول کھول کے دیکھا جاتا ہے. وہ بچہ اچھل کے کہہ رہا تھا پاکستان میں دھماکہ ہو گیا. جب انڈین پرائم منسٹر آج جاتا ہے, پوری سعودی کیبنٹ, کنگ, جہاز, سوار, پوری فوج کھڑی ہوتی ہے. ہمارے پاس ایک بنا بنایا ریجن موجود ہے, اس سے آپ ہمیں نکالنا چاہتے ہیں.